अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अयाज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके साथ आज शेयर करनी है। सबसे पहले जो अहम तरीन डेवलपमेंट है सनम जावेद के हवाले से, उनके वालिद मोहतरम ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि सनम को जब गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तारी के बाद कौन उनकी वीडियो बनाता रहा और वो वीडियो किसको भेजी जाती रही। इसके अलावा एक अदालत ने फैसला दिया हुआ था कि लाहौर के अंदर पार्टियां जलसे कर सकती हैं, मुस्लिम लीग नून भी कर सकती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर सकती है। उसके ऊपर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो आपको बताने के लिए जा रहा हूं। और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी माहौल बना हुआ है, वैसे तो दुनिया में ही होता है कि आपने सियासत के अंदर मुकाबला करना होता है, इलेक्शन वाले दिन मुकाबला करना होता है, तो आपको खौफ होता है कि जी अगले की पॉपुलैरिटी है, अगले का वोट बैंक है। तो आज एक ऐसी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, आप हैरान होंगे कि इमरान खान का वोट बैंक या इमरान खान का जेल से बाहर निकलना, ये बड़ी दूर की बातें हैं। आप हैरान होंगे कि वो कौन सी वजह है कि जिस एक वजह से पाकिस्तान का सारा सियासी निज़ाम जो है वो खौफ के अंदर मुब्तला है कि कहीं इमरान खान साहब के साथ वो वाला काम ना हो जाए, कहीं ये स्टेप या ये चीज़ बाहर ना आ जाए इमरान खान की। सबसे पहले नंबर पे सनम जावेद के जो वालिद हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि सनम जावेद की वीडियो बनाते रहे जो पुलिस वाले थे और एक रात उनको ऊपर लेके जाया गया। गालिबन ASI का कमरा था, धोती पहन के वो बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि वीडियो बनानी है और हमने भेजनी आगे किसी को, और कहा कि जिसको भेजनी थी उसको चली गई है वीडियो। और सनम जावेद ने पूछा कि किसको भेजनी है वीडियो और किसको भेज रहे हो, तो उसने आगे से कहा कि तुम्हें नहीं पता कि जिसको तुम नानी नानी कहती हो, उनको बेइज्जत करती हो, तो उनको अब तुम्हारी वीडियो चाहिए, तो हम ये तुम्हारी जो हम हवालात के अंदर तुम्हें रखा हुआ है और तुम्हें हम जलील कर रहे हैं, ये वीडियो बना के हम तुम्हारी आगे भेज रहे हैं। याद रखिएगा पाकिस्तान के अंदर बड़े सीनियर लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सहाफ़त के अंदर गुजार दी है। उसमें हारून रशीद साहब हैं, अयाज मीर हैं और बहुत से लोग हैं। उन सब लोगों का ये तज्जिया है कि अगर इमरान खान ने ये जो ख़वातीन हैं जेल के अंदर जो बंद हैं, इनको अगर इमरान खान टिकट दे दें और बेशक इनको नवाज शरीफ के खिलाफ खड़ा कर दें तो अगलों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, हमजा शहबाज हो, शहबाज शरीफ हो या कोई और शरीफ खानदान का बंदा हो, सिर्फ सनम जावेद, तैयबा राजा, आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद या दीगर जो इनकी खवातीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैद है, इनको टिकटें मिलेंगी तो इन सब की शरीफ खानदान वालों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। इस कदर इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है इस वक्त अवाम के अंदर है। दूसरे नंबर पे खबर यह थी कि लाहौर की जो ज़िली इंतज़ामिया है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं दी थी जलसा करने की, जी आपको इजाज़त नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट चली गई। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा ठीक है, अगर आपने लिबर्टी चौक में जलसा करने की इजाज़त नहीं देनी तो किसी और जगह पे जलसा करने की इजाज़त दे दी जाए। तो 2 पॉइंट बताए गए कि जी यहाँ पे हम जलसा कर सकते हैं गालिबन 19 अक्टूबर को। तो आज जो लाहौर की इंतज़ामिया है उन्होंने नून लीग को तो जलसा करने की इजाज़त दे दी है कि जो नून लीग जो है वो जलसा कर सकती है मीनार पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आपको याद होगा कि मरियम नवाज साहिबा ने लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र किया था कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, और देखें माशाल्लाह इस तरीके की लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है कि एक तरफ लोग तरस रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि हमें जलसा करने की इजाज़त दी जाए, उनको जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और दूसरी तरफ नून लीग वाले जलसा कर रहे हैं। कभी शदारा के अंदर बंद गली में जलसा कर रहे हैं, कभी ठोकर न्याज बेग पे वलीमा हो रहा है, कभी रावलपिंडी के अंदर ये लोग वर्कर कन्वेंशन रखते हैं, लोग वहां पे नहीं आते, कभी किसी और जगह पे जलसा करते हैं, लोग नहीं आते। यानी कि इनके जलसों में लोग नहीं आते और तहरीक इंसाफ को जलसा नहीं करने दिया जा रहा। ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दे दी गई है। आगे आ जाए, एक और अहम खबर है, वो खबर ये है कि निहाल हाशमी जो कि नून लीग के रहनुमा आपको पता है, वो एक टीवी शो के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया। बहरहाल जैसे ही उन्होंने दावा किया उसी वक्त उनको फिर आगे से जो होस्ट थी सना हाशमी, उन्होंने जवाब भी दे दिया। निहाल हाशमी कहते हैं, पॉपुलैरिटी के हवाले से सवाल हुआ कि नवाज शरीफ साहब कितने पॉपुलर हैं। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब की जो रेटिंग है इस वक्त वो वही रेटिंग है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन की है, वही रेटिंग है जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की है, प्यूटन की है, रजब तैयब उर्दगान की है और MBS मोहम्मद बिन सलमान की है। जो रेटिंग और जो पॉपुलैरिटी इन लोगों की है वही पॉपुलैरिटी जो है वो नवाज शरीफ की है। हाँ, अलबत्ता उन्होंने
نواز شریف کی پاپولیرٹی کو عمران خان کی پاپولیرٹی کے ساتھ انہوں نے کمپیریزن نہیں کیا۔ تو آگے سے ثنا ہاشمی جو اینکر تھی، انہوں نے کہا کہ یہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں ان میں سے کوئی بندہ بھی اپنے ملک سے بھاگا ہوا نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی بگوڑا نہیں ہے، ان میں سے کسی بندے کو سزا نہیں ہوئی اور کسی بندے کو تاحیات نااہل ان کی عدالتوں نے نہیں قرار دے دیا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ بندہ صادق اور امین نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہوا کہ ان میں سے کوئی بندہ 50 روپے کے سٹامپ پہ یہ کہے کہ جی میں بیمار ہوں، میں جا رہا ہوں باہر کے ملک، 4 ہفتے میں میرا علاج ہو جائے گا اور 4 ہفتے بعد میں واپس آ جاؤں گا، اور 4 سال تک وہ بندہ باہر رہتا ہے، اور جب واپس آ رہا ہے تو اس کی پارٹی کے لوگ اور میڈیا کے اندر جو لوگ ان کی طرف ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی نواز شریف ایسے واپس نہیں آ رہے۔ پاکستان کے اندر سے بھی نواز شریف کو بڑی سپورٹ ہے اور باہر کی طاقتیں بھی نواز شریف کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ سب سے بڑی طاقت تو اللہ کی ہے، اور اللہ کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت پاکستان کے اندر پاکستان کی 24 کروڑ عوام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 24 کروڑ عوام کو کس طریقے سے نکرے لگانا ہے۔ عمران خان کو تو نکرے لگا لیا، جیل میں رکھ لیا، اب عمران خان کے جو ووٹر ہیں ان کو کس طریقے سے نکرے لگانا ہے اور پاکستان کی دوسری عوام کو کس طریقے سے بے وقوف بنانا ہے، یہ اچھا خاصا ایک ٹف کام ہے نون لیگ کے لیے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے کرتی ہے، کیونکہ اب جب نواز شریف آئیں گے ان کے ساتھ شہباز شریف بھی کھڑے ہوں گے، خواجہ آصف بھی کھڑے ہوں گے، رانا ثناء اللہ بھی کھڑا ہوگا، جناب محترم احسن اقبال بھی کھڑے ہوں گے، جتنی 16 مہینے کی ان کی ٹیم تھی ساری کی ساری ٹیم کھڑی ہوگی، اور نواز شریف بھی اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو وہی ٹیم ہوگی، اگر بنتے ہیں تو ٹیم تو وہی ہوگی۔ تو لوگ سوال تو یہ پوچھیں گے کہ پہلے آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ جی عمران خان کی حکومت ہے تو شہباز شریف آئے گا تو مہنگائی ختم کر دے گا، پھر جب شہباز شریف آیا تو مہنگائی ختم نہیں ہوئی، آپ نے کہا نہیں جی زبردست قسم کا ہم نے وزیر خزانہ لگایا مفتاح اسماعیل، وہ تو کمال کر دے گا، وہ بھی فیل ہو گیا۔ پھر آپ لوگوں نے کہا نہیں مفتاح اسماعیل کو تو کام نہیں کرنا آتا، اب آئے گا اسحاق ڈار باہر سے، اسحاق ڈار بھی آیا، وہ بھی کچھ نہیں کر سکا، اس نے بڑھ کے شرکیں ماری، ہوا کچھ بھی نہیں۔ اب جو ہے اب آپ لوگوں نے یہ کہا نہیں جی شہباز شریف صاحب تو نہیں کر سکے، انہوں نے کہا تھا کہ میں کپڑے بیچوں گا اور آٹا سستا کروں گا، وہ تو نہیں ہو سکا۔ اب آ رہے ہیں اس قوم کے مسیحا جناب محترم عزت مآب نواز شریف صاحب، اور وہ آ کے سارا کچھ ٹھیک کریں گے۔ کیسے ٹھیک کریں گے بھائی؟ وزیر خزانہ پہلے رہ چکے ہیں، وزیر اعلیٰ پہلے رہ چکے ہیں، 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم پہلے رہ چکے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ کیا پاکستان اوپر گیا؟ اوپر نہیں گیا، ان کے دور میں پاکستان نیچے گیا، نیچے پستی کی طرف پاکستان گیا ہے۔ تو اب 4تھی دفعہ یہ کیا کریں گے، یہ عوام کو انہیں بتانا ہوگا، جو کہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے، اور عوام ان کے جلسوں میں جاتی ہے۔ دیکھیں جو دوسری پارٹیز ہوتی ہیں نا ان کے جلسے ہوتے ہیں تو یہ پوچھا جاتا ہے، جیسے آج کل اگر پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہونا تو عمران خان تو جیل میں ہے، تو پوچھا جائے گا ہاں بھائی جلسہ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، تو آئے گا کون سا پاکستان تحریک انصاف کا رہنما آئے گا جو جلسے کے اندر آ کے تقریر کرے گا؟ تو کسی نہ کسی کا نام لیا جائے گا، جی فلاں آئے گا فلاں آئے گا۔ نون لیگ کے جلسے میں ایسے نہیں ہوتا، نون لیگ کے جلسے میں لوگوں کو ذرا فرق نہیں پڑتا کہ مریم نواز آ رہی ہیں، نواز شریف آ رہے ہیں، شہباز شریف آ رہے ہیں، حمزہ شہباز آ رہے ہیں، عطا اللہ تارڑ آ رہے ہیں، کون آ رہے ہیں۔ نون لیگ کے جلسے میں لوگوں کو فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ بھائی قورمہ پکا ہوا ہے، بریانی ہے، گڑ والے چاول ہیں، نان کی کون سی قسم ہے، اور کیا کوئی ویسے بھی روکڑا ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ ساری چیزیں نون لیگ کے جلسے کے اندر لوگ پوچھتے ہیں۔ اور حال ہی میں ہم نے جو جلسہ دیکھا ٹھوکر ریاض بیگ میں جو جلسہ ہوا، جو کھوکھروں نے کروایا، اور وہ جلسہ نہیں ولیمہ تھا، اور زبردست قسم کا ولیمہ تھا، وہ ہو گیا۔ آگے آ جائیں جی، آج جنید سلیم صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا جی عمران خان کے مخالفین، یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی ایک چیز ہے جس سے سب ڈر رہے ہیں، اور وہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں، بڑی عام سی چیز ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے مخالفین ان کے سائے سے بھی اس قدر ڈرنے لگے ہیں کہ عمران خان کا الیکشن میں آنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کا آزاد ہو جانا بھی بڑی دور کی بات ہے، ان کا رہا ہونا، جیل سے نکلنا بڑی دور کی بات ہے، ان کی کوئی ویڈیو آ جانا یہ بھی بڑی دور کی بات ہے۔ عمران خان کی تصویر اگر جیل سے باہر آ گئی تو اس تصویر کے خوف سے پاکستان کا سارا پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہے وہ لرز رہا ہے کہ کہیں عمران خان کی جیل سے تصویر نہ آ جائے، کیونکہ جس دن عمران خان کی تصویر آئے گی نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ہر طرف عمران خان کی تصویر ہوگی۔ آگے آجے حسن نثار صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اور ہمارے جو بچے ہیں ان کے دلوں کے اندر، ان کے ذہنوں کے اندر جو نفرت سرایت کر گئی ہے یہ اب واپس نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ نفرت وہاں تک چلی گئی ہے کہ جہاں تک جاتی نہیں ہے یا جانی نہیں چاہیے۔
نفرت کا اظہار بچوں تک پہنچ گیا ہے. 8 سال کے، 10 سال کے اور 15 سال کے بچے کو کیا تمیز ہے کہ کون نواز شریف اور کون عمران خان ہے. یہ وہ صورتحال ہو گئی ہے کہ جب قائد اعظم سے بچے محبت کا اظہار کرتے تھے، صدقے واری جاتے تھے، اسی طرح کی نفرت کا اظہار اس وقت بچوں میں آ گیا ہے. بچے کیوں کر رہے ہیں اس کا نواز شریف کو پتہ بھی نہیں ہوگا. اور آپ یقین کریں سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آ رہی ہیں، بھائی بچے لٹک رہے ہیں بینروں کے ساتھ اور اکھاڑ رہے ہیں بینروں کو، بچے بینروں کو جوتیاں مار رہے ہیں، منہ کے اوپر کالک مل رہے ہیں. یہ اچھرے کے اندر لوگوں نے بینروں کا وہ حصہ پھاڑ دیا جہاں جس جگہ پہ نواز شریف صاحب کا چہرہ تھا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو غصہ ہے اس وقت کہ یہ بندہ ہمیں کسی صورت نہیں چاہیے. آگے آجے اسد اقبال صاحب نے ایک دو بڑے اہم بیانات دی ہیں، وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اور بڑا عجیب ہو کہ ویسے تو ان کو بڑا پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے، بہرحال بیان دیکھیے گا جو انہوں نے دیا. کہتے ہیں کہ پاکستان کو مقبول لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، موزوں لیڈر کی ضرورت ہے. ایک تو انہوں نے یہ مان لیا کہ بھائی مقبول لیڈر ہمارے پاس تو ہے نہیں ہے، ہمارے پاس موزوں لیڈر ہے. موزوں لیڈر یہ ایک نئی ٹرم آ گئی ہے، موزوں لیڈر. پتہ نہیں وہ موزوں لیڈر کون سے ہوتے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا جی وہ موزوں لیڈر ہے وہ نواز شریف ہے، مقبول لیڈر جو ہمیں نہیں چاہیے، یعنی کہ مقبول جو ہے وہ عمران خان ہے. تو یہ انہوں نے اعتراف کیا، جو شکست کا اعتراف نہیں ہوتا وہ کر لیتے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک اور بیان بھی دیا. انہوں نے کہا جی جنہوں نے 9 مئی کو ادارے پر حملہ کیا وہ عوامی ووٹ کے حقدار نہیں ہو سکتے. میں تو 100% اس بات سے متفق کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے پلاننگ کی اور 9 مئی کو حملے کیے، آپ نہ دیں ان کو ووٹ، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ پاکستان کی عوام کو یہ بتائیں کہ اسی ادارے کے اوپر، اسی پاک فوج کے اوپر جن لوگوں نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور ماتھے پہ پسینہ تھا، یہ کہا کہ ملک کو خراب کریں یہ جرنیل اور ٹھیک کریں نواز شریف، پرویز رشید صاحب نے کہا، اور مریم نواز کے کنونشن میں کس طرح کے نعرے لگتے رہے، ان کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ کیا ان کو عوام ووٹ دے گی؟ تو عوام کو اب آپ بے وقوف بنانا چھوڑ دیں. عوام آپ کو اچھے طریقے سے ٹھکانے لگائے گی جس دن پاکستان میں الیکشن ہوگا. آگے آجائیں. ثنا بچہ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب معیشت کو بحال کریں گے. انہی میاں صاحب نے اسحاق ڈار کو اپنے چھوٹے بھائی کی حکومت میں معیشت ٹھیک کرنے کے لیے لندن سے پاکستان بھیجا تھا. اب نواز شریف اسحاق ڈار کو لندن چھوڑ کے آ رہے ہیں یا لے کے آ رہے ہیں؟ کیونکہ بندے تو ان کے پاس 2 ہیں، ایک مفتہ اسماعیل ہے، ایک اسحاق ڈار ہے، اور کوئی ان کے پاس وزیر خزانہ ہے نہیں ہے. تو سب سے بڑا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ نواز شریف کی حکومت میں وزیر خزانہ کون ہوگا؟ اگر اسحاق ڈار ہوگا، یہ تو وہی اسحاق ڈار ہے جس نے پچھلے 16 مہینے کچھ بھی نہیں کیا، پاکستان کی معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکا. ایون کہ چھوٹے بھائی کی 16 مہینے حکومت رہی ہے اور بڑے بھائی نے وہ گری نہیں بتایا، وہ گیدڑ سنگھی بتائی نہیں کہ چھوٹے اس طریقے سے ملک ٹھیک ہونا ہے، نہیں بتایا بھائی. تو میاں نواز شریف صاحب نے ایک طرح سے بڑی زیادتی کی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ. آگے آجائیں. ایاز میر صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ عدالتیں، اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن سب نواز شریف کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، نواز شریف کا راستہ کلیئر ہے. لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ پاکستان کی عوام نہیں مان رہی. عوام بے ضد ہے کہ ہم نے عمران خان کو لے کے آنا ہے، اور یہ سارے کے سارے مل کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نواز شریف کو لینا ہے. یہ اصل ٹاکرا، اصل مقابلہ، اصل پنجہ آزمائی پاکستان کی 24 کروڑ عوام اور یہ جو ہمارے ادارے ہیں، الیکشن کمیشن ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ان کے درمیان ہوگا. اور دیکھنا ہے کہ جیتتا کون ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. اور نون لیگ کا جو جلسہ ہونے کے لیے جا رہا ہے مینار پاکستان پہ، اس کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ غالباً 500 یا 1000 بندے کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی 1 to 5 ملے گی. کھانے پینے کا وسیع انتظام، اس کی بھی خبریں آ رہی ہیں. بہرحال میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کے جلسے ہوتے ہیں، اب نون لیگ کے پاس سب کچھ ہے. پنجاب پولیس پہنچی ہوئی ہے ان کے ساتھ مینار پاکستان پہ، جائزے وغیرہ لے رہی ہے کہ کہاں پہ جلسہ ہونا، کہاں پہ نہیں ہونا، سیکیورٹی وغیرہ کے معاملات سارے ڈسکس ہو رہے ہیں. سب کچھ نون لیگ کے پاس ہے. اب نون لیگ کو چاہیے کہ وہ لاہور، یہ دیکھیں یہ آخری موقع ہوگا نون لیگ کے پاس، ورنہ لاہور تو ہمیشہ کے لیے نون لیگ کے ہاتھ سے چلا جائے گا. یہ نون لیگ پورے پنجاب سے دیکھیں جن لوگوں کو انہوں نے ٹکٹیں دینی ہیں، ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، وہ ان سب کی ڈیوٹی لگے گی. آپ نے کم سے کم 500 بندہ بھی اگر ہر ایم پی اے لے آئے نا، 500 بندہ، تو یقین کرے بہت بڑا کروڑ بندہ. اب دیکھنا ہے آتا ہے کہ نہیں آتا اور جلسہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.